सच्ची सच्ची बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे बच्चों, हमारा प्रोग्राम है जिसमें हम नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम के फ़रामीन, आपकी ज़िंदगी के वाक़यात और आपके प्यारे प्यारे नामों के बारे में जानते हैं। और हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम का नाम हमें प्यारे से बच्चे बताएंगे। हमारे इस प्रोग्राम का नाम क्या है? सच्ची बातें। जी, सच्ची बातें। चूँकि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बातें होती हैं तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सारी बातें सच्ची हैं, इसलिए इस प्रोग्राम का नाम ही पड़ गया सच्ची सच्ची बातें। और इसमें 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहले सेगमेंट में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक नामों में से किसी नाम का माना और उसकी फजीलत जानते हैं। और फिर दूसरे सेगमेंट में हम प्यारे आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, आपकी लाइफ के मुख्तलिफ वाक़यात को सुनने और उससे सबक हासिल करने, दर्स हासिल करने की कोशिश करते हैं। और तीसरे सेगमेंट में, आखिरी सेगमेंट में, हम प्यारे आका अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारका, उनका तर्जमा और उनकी तशरीह सुनने और समझने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अपने इस प्रोग्राम की इब्तिदा करते हुए हम नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ने की एक फजीलत सुनते हैं। चुनाचे मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ा, कितनी मरतबा? एक बार। जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें भेजता है। तो प्यारे बच्चों, कितना नफ़े का सौदा है कि दुरूद पढ़ना है एक बार और रहमतें कितनी मिलनी है? 10। तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए और दुरूद पाक को कसरत के साथ पढ़ना चाहिए। कम से कम 313 मरतबा तो रोज़ाना पढ़ना ही चाहिए। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। जी, मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चों का तारुफ लेंगे, इनके नाम पूछेंगे, ये क्या करते हैं, इनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ सवाल करेंगे और फिर अपने पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। जी, सीधी जानिब से इब्तिदा करते हैं। आप अपना नाम बताएंगे, आप क्या करते हैं और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम मोहम्मद ज़ाज़ान अत्तारी है। माशाअल्लाह। क्या करते हैं? स्कूल जाता हूँ और और सुबह पढ़ता हूँ। माशाअल्लाह, मदरसे भी पढ़ते हैं, स्कूल भी पढ़ते हैं। आए कहाँ से हैं आप? हैदरी। माशाअल्लाह, कराची के एक इलाके हैदरी से ये ताल्लुक़ रखते हैं और वहाँ से ये प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। जी, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, आपकी मसरूफियात क्या हैं और कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? मेरा नाम मोहम्मद साद उमैर है। माशाअल्लाह, साद उमैर। क्या करते हैं आप? स्कूल पढ़ते हैं, माशाअल्लाह। और हिफ्ज़ करते हैं। माशाअल्लाह, दोनों काम करते हैं, दुनियावी तालीम भी, दीनी तालीम भी। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप तो। और आए कहाँ से हैं आप? नाज़माबाद। इसके अलावा क्या मसरूफियात है? खेलते भी हैं आप बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ? जी। खेल भी होता है, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे। जी, आप अपना नाम बताएंगे, कौन है? मेरा नाम मोहम्मद हंसला है। माशाअल्लाह, हंजला। एक प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी का नाम है हंजला, बहुत प्यारा नाम है। आप क्या करते हैं, आपकी मसरूफियात क्या हैं? मैं हिफ्ज़ करता हूँ। माशाअल्लाह, हिफ्ज़ करते हैं। प्यारे बच्चे हैं, अल्लाह ताला इनको हाफ़िज़ कुरान, आमिल कुरान और आलिम कुरान बनाए। आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? कय्यूमाबाद। कय्यूमाबाद से। ये भी कराची के एक इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, कय्यूमाबाद से। जी, आप कौन हैं और आपका क्या तारुफ है, यानी आप क्या करते हैं, मसरूफियात क्या हैं आपकी? मेरा नाम सैयद रज़ा अत्तारी है। माशाअल्लाह। उसैद, उसैद का माना आपको पता है क्या है? क्या? छोटा शेर। छोटा शेर। असद का माना होता है शेर और उसैद का माना होता है छोटा शेर। अल्लाह ताला आपको बहादुर बनाए और दीन मतीन की खिदमत करने की भी तौफीक अता फरमाए। क्या करते हैं आप? हिफ्ज़ करता हूँ। हिफ्ज़ करते हैं। माशाअल्लाह, कुरान मजीद हिफ्ज़ करें। अल्लाह ताला इन तमाम बच्चों को हाफ़िज़ कुरान, आलिम कुरान बनाए। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, जो आप हमें मुलाज़ा फरमा रहे हैं, आप भी नियत करें कि इंशाअल्लाह
قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں گے، اللہ نے توفیق دی تو اس کو حفظ کریں گے، اور اللہ نے توفیق دی تو قرآن مجید کے علوم کو سیکھنے کے لیے درس نظامی کریں گے، جامعۃ المدینہ میں ایڈمیشن لیں گے اور عالم دین بن کر دین کی خدمت کریں گے تو پیارے بچوں، ہم اپنے اس پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہمیں ہمارے پیارے بچے ہی بتائیں گے۔ ہمارے اس پروگرام سچی باتیں کے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کے پیارے نام۔ سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں۔ جی، پیارے نبی کے پیارے نام، جس میں ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صفاتی ناموں کے بارے میں جانتے ہیں۔ کسی ایک نام کو ہم ہر پروگرام میں سنتے ہیں، اس کا معنی سمجھتے ہیں، اور اس سے متعلق اگر کوئی فضیلت ہو، کوئی روایت ہو تو اس کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے ناموں میں سے ایک نام ماجد بھی ہے۔ کیا نام ہے؟ ماجد۔ ماجد، میم الف جیم اور دال، ماجد۔ ابھی میں نے آپ کو بتا دیا ماجد کیسے لکھتے ہیں، کون بتائے گا؟ میم الف جیم دال۔ ارے ماشاءاللہ، انزلہ بھائی نے تو انتظار ہی نہیں کیا، فوراً بتا دیا، میم الف جیم اور جی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، یہ بڑا پیارا نام ہے اور کئی مسلمان اپنے بچوں کے نام اس نام پر رکھتے ہیں، ماجد، میم الف جیم اور دال۔ اس کا معنی کیا ہے بچوں؟ ماجد کسے کہتے ہیں؟ یہ مجد سے بنا ہے۔ ماجد کا معنی ہوتا ہے قابل احترام اور عزت والا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ قابل احترام اور عزت والا، جو ریسپیکٹیبل ہو، یعنی جس کی عزت کی جائے، جس کا احترام کیا جائے، جس کی تعظیم کی جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ماجد، عزت والا، احترام والا۔ اور پیارے بچوں، یہ حقیقت بھی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے پیارے نبی ہیں، رسول کریم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری مخلوق میں، اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے بڑی عزت والے ہیں۔ یعنی عام لوگوں سے بڑے اولیاء ہوتے ہیں، ان کی عزت ہوتی ہے۔ اولیاء سے بڑا مرتبہ صحابہ کرام کا ہے، صحابہ سے بڑا رتبہ نبیوں کا ہے، اور سارے نبیوں میں بھی سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ساری مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے، اکرام والے، تعظیم والے ہیں، کہ آپ کا سب سے زیادہ احترام کیا جاتا ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری بھی ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کا جب نام سنیں، آپ کا ذکر ہو، جب آپ کی حدیثیں بیان کی جائیں، آپ کی زندگی کے واقعات کا بیان کیا جائے، تو بندہ مومن کو، مسلمان کو، پیارے پیارے بچوں کو توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ سننا چاہیے۔ جیسے کہ ابھی ہم اپنے اس پروگرام میں پیارے آقا علیہ السلام کے ناموں کے بارے میں جان رہے ہیں، آپ کی زندگی کے حالات جان رہے ہیں، آپ کی حدیثوں کو جان رہے ہیں، تو علماء نے فرمایا ہے کہ جب اس طرح کی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے متعلق باتیں کی جائیں اور آپ کی احادیث بیان کی جائیں، تو ادب کے ساتھ، خاموشی اور توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ سب سے زیادہ عزت والے ہیں، سب سے زیادہ آپ کا احترام کیا جاتا ہے اور کرنا چاہیے، مخلوق میں سب سے زیادہ احترام کے قابل حضور علیہ السلام ہیں، اس لیے آپ کا ایک پیارا نام کیا ہے؟ ماجد۔ کیا نام ہے؟ ماجد۔ جی۔ اب اس حوالے سے ایک روایت بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جو لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے دنیا میں آئے، یا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے، جتنے بھی لوگ ہیں، سب میں عزت والے، سب سے بڑے مقام و مرتبے والے کون ہیں؟ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ چنانچہ ہمارے پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَلَا فَخْرًا، یعنی میں اللہ کی بارگاہ میں سب اگلوں اور پچھلوں سے زیادہ عزت والا ہوں، اور یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہتا۔ پیارے بچوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرما دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں سارے اگلوں اور پچھلوں سے زیادہ عزت والا ہوں، اکرام والا ہوں۔ پیارے بچوں، اسی بات کو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بڑے پیارے پیرائے میں شعر کی صورت میں بیان کیا ہے۔ آپ کو بھی وہ شعر آتا ہوگا، یقیناً آتا ہوگا، بڑا مشہور کلام ہے۔ تو میں وہ شعر پڑھوں گا، آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہوگا۔ میں مصرے کا پہلا حصہ پڑھوں گا، آپ اس کو مکمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان اور مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہونے کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ، ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ، ہمارا نبی۔
جی ماشاءاللہ. اسی طرح اعلیٰ حضرت اس کلام میں فرماتے ہیں کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، ہمارا نبی. اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا پہلا مرحلہ مکمل ہوتا ہے. اب اس پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھیں گے، جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں ہم کچھ جانتے، سمجھتے اور سیکھتے ہیں. تو اس سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ سارے بچے مل کر بتائیں گے. ہمارے اس پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی، ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی، آخری نبی، سچے نبی، پیارے نبی. سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں. جی پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے کچھ واقعات کو جاننے، سمجھنے اور اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بچوں، ہمارے پچھلے ایپیسوڈ میں نبی کریم رؤوف الرحیم رسول عظیم صلی اللہ تعالی وسلم کی ہجرت کا ایک واقعہ ہم نے بیان کیا تھا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سفر کی ابتدا کی. تو پچھلے سیگمنٹ والی گفتگو ہی کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بچوں جب اللہ نے حکم دیا، جب کفار نے، مکے کے رہنے والوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، مسلمانوں کو بہت ستایا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اب مکے سے مدینہ ہجرت کریں، مکے سے مدینہ ہجرت کریں. تو اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور آپ دونوں مبارک ہستیاں غار ثور کے پاس تشریف لے گئے. غار ثور میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 3 راتیں گزاری. کتنی راتیں؟ تقریباً 3 راتیں گزاری. اب وہاں 3 راتیں کس طرح گزری اور کیا معمول تھا؟ سیرت کی کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے، احادیث مبارکہ میں بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیارے صحابی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایک شہزادے تھے عبداللہ. کیا نام تھا ان کا؟ عبداللہ بن ابو بکر صدیق اکبر کے یہ بیٹے تھے. ان کا انداز یہ تھا کہ روزانہ رات کو اس غار کے منہ پر یعنی غار کے قریب سو جایا کرتے تھے. رات کو سویا کرتے تھے. کون؟ صدیق اکبر کے شہزادے، اور ان کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے عبداللہ جو تھے وہ غار ثور کے منہ پر اس کے قریب سو جایا کرتے تھے. جیسے ہی صبح ہوتی فوراً آپ مکے تشریف لے جاتے، شہر میں تشریف لے جاتے، اور اب دیکھتے کہ جو نان مسلم ہیں جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈ رہے تھے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ شہید کرنا چاہتے تھے، وہ مسلمانوں کے بارے میں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپس میں کیا بات کرتے ہیں. تو حضرت عبداللہ جو تھے صدیق اکبر کے شہزادے کے غور سے ان کی باتوں کو سنتے، اور جب شام ہوتی تو رات کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں غار ثور میں حاضر ہوتے اور جو بھی مکے والوں نے بات کی ہوتی، جو بھی پلان کیا ہوتا، اس سے آگاہ کرتے. اور اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے حضرت عامر بن فہیرہ. کیا نام تھا؟ عامر بن فہیرہ. عامر بن جی، یہ بھی حضور کے صحابی ہیں اور صدیق اکبر کے غلام ہیں. حضرت عبداللہ آپ کے بیٹے ہیں اور عامر بن فہیرہ آپ کے کیا ہیں؟ غلام ہیں. ان کی کیا ڈیوٹی تھی؟ یہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کر رہے تھے. کس انداز میں کہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن بکریاں چراتے، بکریوں کو چراتے، اور رات کے وقت ان بکریوں کو لے کر غار ثور پر، اتنا اونچا وہ پہاڑ ہے اور اتنا وہ اونچا غار ہے، لیکن یہ صدیق اکبر کی جانثاری آپ دیکھیں کہ خود بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، آپ کے شہزادے عبداللہ بھی آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کفار کی خبر دے رہے ہیں، رات کو وہاں پر اسٹے کر رہے ہیں، گویا کہ ایک پہرا دے رہے ہیں، اور آپ کے غلام بھی حضور کی خدمت کر رہے ہیں کہ سارا دن بکریاں چراتے اور رات کو غار کے پاس لے کر آتے اور ان بکریوں کا دودھ نکال کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر کو پیش کر دے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے قبول فرماتے تھے. اب بچوں، یہ 3 دن کا جب پیریڈ اس انداز میں مکمل ہوا، اب جو نان مسلم تھے، کفار جو مکے کے رہنے والے تھے، وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈ رہے تھے. جب صبح ہوئی تو پیارے آقا، یعنی جو ہجرت کی پہلی رات تھی، ہجرت کی پہلی رات جب صبح ہوئی تو کفار نے، نان مسلمز نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں دیکھا تو بستر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں تھے، بلکہ آپ کی جگہ مولا علی تھے، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جگہ مولا علی کو وہاں پر آرام کے لیے چھوڑا تھا کہ آپ صبح ان کفار کی جو امانتیں ہیں وہ لوٹا کر آپ بھی تشریف لے آئیے گا. تو اب جب کفار نے دیکھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے گھر میں نہیں ہیں، کافی ڈھونڈا انہوں نے،
ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ غار ثور کے پاس پہنچ گئے، یعنی وہ مقام جہاں پر پیارے آقا علیہ السلام پہلے سے موجود تھے۔ وہ غار کا نام کیا تھا؟ غار ثور، جی، ثا واو اور را، غار ثور۔ اللہ تعالی ہمیں اس غار کی زیارت کرنے، مکہ مدینے جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ مرشد کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب انہوں نے سارے شہر میں ڈھونڈا اور پیارے آقا علیہ السلام جب نہ ملے تو وہ اتفاق سے غار ثور تک پہنچ گئے۔ اب وہ اتنا قریب ہو گئے کہ بالکل غار ثور کے قریب آ گئے، اور ایسی کیفیت تھی کہ اگر وہ نیچے دیکھتے تو ان کو پیارے آقا علیہ السلام نظر آ جاتے غار میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک حفاظت کا انتظام کیا۔ رب کی قدرت دیکھیں کہ غار ثور یعنی وہ پہاڑ پر جو غار تھا جس میں حضور علیہ السلام اور صدیق اکبر تھے، اس غار کے منہ پر، سرے پر، جہاں سے انٹری ہوتی ہے، جہاں سے بندہ اندر جا سکتا ہے، اس مقام پر مکڑی نے جالا بنا لیا۔ کیا بنا لیا؟ مکڑی نے جالا، مکڑی نے کیا بنا لیا؟ جالا بنا لیا، اور کبوتری نے آ کے انڈے دے دیے۔ اب دیکھیں بچوں، جہاں پر لوگ آتے جاتے ہیں وہاں پر مکڑی جالا نہیں بناتی، اگر بنا بھی دے تو لوگوں کے آنے جانے کی وجہ سے، پاؤں لگنے کی وجہ سے وہ جالا کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح رستہ جہاں پر لوگوں کا گزر ہوتا ہے، آنا جانا ہوتا ہے، وہاں اگر پرندہ انڈا دے دے تو وہ انڈا سلامت رہے گا؟ ٹوٹ جائے گا، پاؤں کے نیچے آ جائے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ حفاظت کا اہتمام فرمایا اپنے محبوب علیہ السلام کی، کہ اس غار کے منہ پر مکڑی نے جالا بنا دیا اور کبوتری نے انڈے دیے۔ اب جب کفار نے دیکھا، یعنی کسی کو شبہ ہو سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے پیارے آقا علیہ السلام اس غار میں ہوں، اور واقعتاً حضور اس غار میں موجود تھے۔ اب کفار نے جب وہ مکڑی کا جالا دیکھا اور انڈے دیکھے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ اگر یہاں کوئی آیا ہوتا، اگر اس غار میں کوئی آیا ہوتا تو یہ مکڑی کا جو جالا تھا یہ باقی نہ رہتا، یہ ٹوٹ جاتا، اسی طرح جو انڈے تھے یہ بھی ٹوٹ جاتے، کبوتری انڈے نہ دیتی، تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں کوئی آیا نہیں ہے۔ تو اس طرح پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان نان مسلمز کے شر سے، فتنے سے محفوظ رکھا۔ اب جب وہ بالکل قریب آ گئے اور باتیں کر رہے تھے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ غار کے اندر تھے۔ جب صدیق اکبر نے دیکھا کہ بالکل غار کے منہ پر یہ نان مسلم کھڑے اور ہمیں ہی ڈھونڈ رہے ہیں، تو صدیق اکبر کچھ گھبرائے اور انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، دشمن ہمارے اتنا قریب ہو گیا ہے، یہ کفار اتنے قریب ہو گئے ہیں کہ اگر یہ اپنے قدم کی طرف دیکھیں گے، یعنی ذرا سا نیچے دیکھیں گے تو ہم انہیں دکھائی دیں گے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام جن کو رب کی ذات پر کامل بھروسہ تھا، اور پیارے آقا علیہ السلام کے صدقے ہی میں لوگوں کو توکل نصیب ہوتا ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تحزن، گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے، حضور نے فرمایا لا تحزن، گھبراؤ مت، گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب پیارے آقا علیہ السلام نے یہ بات کی کہ اے صدیق اکبر نہ گھبراؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کو چین آ گیا، سکون آ گیا، اور کفار وہاں سے چلے گئے۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ پیارے آقا علیہ السلام نے جب اللہ کا حکم مانا، اللہ تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے ہجرت کا سفر کیا اور دشمن پیچھے لگا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ السلام اور جناب صدیق اکبر کی کس انداز میں حفاظت فرمائی کہ دشمن جو تھا بالکل قریب پہنچ گیا، نان مسلمز جو تھے بالکل قریب پہنچ گئے، لیکن مکڑی کے جالے کی وجہ سے اور کبوتری کے انڈے دینے کی وجہ سے ان کو یہ گمان بھی نہ ہوا، ان کی رائے اور ان کا رخ بدل گیا اور وہ وہاں سے دفع ہو گئے، دور ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب بندہ نکلتا ہے، کوشش کرتا ہے، نیت اچھی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ منزل آسان کرتا ہے، اور زندگی میں آنے والی جو ہرڈلز ہوتی ہیں، جو مشکلات ہوتی ہیں، جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، اللہ ان کو دور فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ جیسے ماشاءاللہ آپ میں سے ایک تعداد ہے بچوں کی جو مدرسے پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں۔ اب بچہ جب حفظ کرتا ہے تو شیطان بعض اوقات وسوسہ دلاتا ہے کہ یہ مشکل ہے، کیسے ہوگا، تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے حفظ شروع کرنے کی توفیق دی ہے تو اللہ مکمل کرنے کی بھی توفیق دے گا۔ مشکلات آتی ہیں، شروع میں ہر چیز مشکل ہوتی ہے، لیکن بچوں جیسے ہم کام کو کرتے رہتے ہیں، کرتے کرتے وہ مشکلات ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ انسان جب زندگی گزارتا ہے تو زندگی میں بڑے بڑے مسائل آتے ہیں، بڑی بڑی مشکلات آتی ہیں، تو انسان گھبراتا تو نہیں ہے، ہمت تو نہیں ہارتا، بلکہ ان مشکلات کو فیس کرتا ہے۔ تو ابھی سے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ بالخصوص ہماری پڑھائی میں جو رکاوٹیں آتی ہیں تو ان سے ہم نے مایوس نہیں ہونا، کوشش کیے جانا ہے، اسٹرگل کیے جانا ہے، انشاءاللہ منزل ہمارا مقدر ہوگی۔ منزل ہمارا کیا ہوگی؟ مقدر۔
جی تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا دوسرا سیگمنٹ مکمل ہوتا ہے اور اس پروگرام کے تیسرے اور آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، جس میں نبی کریم رؤوف الرحیم رسول عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ، آپ کے ارشادات اور آپ کے فرامین کو سنتے ہیں۔ پہلے ایک حدیث پاک میں سناؤں گا، اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح بیان کروں گا، پھر یہاں ہمارے موجود جو پیارے پیارے بچے ہیں انشاءاللہ یہ بھی ہمیں حدیث سنائیں گے جناب؟ جی جی ماشاءاللہ۔ عربی میں سنانی ہوگی؟ جی سنا لیں گے ماشاءاللہ، ترجمہ بھی کرنا ہوگا؟ ٹھیک، تو پہلے میری باری ہے، پہلے میں پڑھوں گا پھر آپ سے سنوں گا۔ پیارے بچوں اب ہم اپنے تیسرے اور آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں گے کہ ہمارے اس پیارے پروگرام سچی باتیں کا تیسرا سیگمنٹ ہے اور اس کا نام ہے سچے نبی کی سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، تیسرا سیگمنٹ ہے جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں، آپ کے ارشادات کو ہم سنتے ہیں۔ پہلے عربی میں حدیث پاک بیان کروں گا، پھر اس کا انشاءاللہ ٹرانسلیشن کروں گا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، قال ابو سعید قال نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث، اما ان يعجل له دعوته واما يدخرها له في الاخرة واما ان يكشف عنه السوء بمثلها، قالوا اذن نكثر یا رسول اللہ، قال اللہ اکثر۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری حدیث پاک ہے بچوں، توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ بہت پیاری بات سمجھنے اور سیکھنے کا موقع ملے گا، اللہ اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ چنانچہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں، حضرت ابو سعید خدری، ابو سعید خدری جی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا کوئی مسلمان نہیں جو کوئی ایسی دعا مانگے جس میں نہ گناہ ہو نہ قطع رحمی، یعنی ایسی دعا کرے جس میں نہ گناہ کا ذکر ہو، نہ گناہ کی طلب ہو اور نہ ہی قطع رحمی والا معاملہ ہو، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا معاملہ ہو، مگر اللہ اسے تین میں سے ایک ضرور دیتا ہے۔ یعنی جو بندہ دعا کرتا ہے اور اس میں قطع رحمی والی بھی کوئی بات نہیں ہوتی، گناہ والی بات نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ تین باتوں میں سے ایک بات اس کو عطا فرماتا ہے، تین چیزوں میں سے ایک ضرور دیتا ہے۔ وہ تین باتیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، یا تو اس کی دعا یہاں ہی قبول کر لیتا ہے، یعنی بندے نے دنیا میں دعا کی کہ یا اللہ میرا یہ کام بنا دے، میری یہ مشکل آسان ہو جائے، تو یا تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کی دعا قبول فرماتا ہے، یا آخرت کے لیے اسے ذخیرہ کر دیتا ہے، یعنی دنیا میں انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی بلکہ قیامت کے دن اس کا اجر و ثواب اسے ملتا ہے۔ تیسری بات، یا اس جیسی مصیبت ٹال دیتا ہے، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے پر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، بندے کو نہیں پتا ہوتا، اور بندہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی دعا کر رہا ہوتا ہے، اب کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے وہ آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اس مصیبت سے بندے کو بچا لیتا ہے، اور جو دعا میں چیز مانگی جاتی ہے وہ عطا نہیں ہوتی۔ اب بندہ جو ہے وہ بعض اوقات یہ شکوہ کرتا ہے یا یہ سوچتا ہے کہ میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے لیکن میری دعا تو قبول نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا فضل ہے بچوں کہ ہم دعا کرتے ہیں، یا تو ہمیں اس دعا کا ثمر مل جاتا ہے، وہ ہماری دعا پوری ہو جاتی ہے، یا آخرت کے لیے اجر و ثواب کا ذخیرہ ہو جاتا ہے، یا پھر آنے والی مشکلات اس کی برکت سے کیا ہوتی ہیں؟ ٹل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ جب پیارے آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان تینوں باتوں میں سے ایک بات ہوتی ہے، نمبر ایک، یا تو دعا دنیا میں قبول کی جاتی ہے، نمبر دو، یا پھر کیا ہوتا ہے آخرت میں اس کو ذخیرہ بنایا جاتا ہے، نمبر تین، اس جیسی کوئی مشکل کو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کی برکت سے ٹال دیتا ہے۔ جب پیارے آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا بچوں، تو صحابہ کرام جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے، یہ فرمان سن رہے تھے، انہوں نے عرض کیا تب تو ہم خوب زیادہ دعا کریں گے۔ یعنی جب صحابہ کرام نے یہ سنا کہ دعا کی کتنی برکت ہے، کتنا فائدہ ہے کہ یا تو دعا کرو تو اس کا قبولیت کا اظہار اور قبولیت کا اثر دنیا میں ظاہر ہوگا، یا آخرت میں ہمیں اس کا اجر و ثواب ملے گا، یا کوئی مشکل ٹل جائے گی، مشکل ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی اتنی پیاری مشیت ہے اور تینوں معاملات ہی بندے کے حق میں اچھے ہیں، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو پھر زیادہ دعا کریں گے، کثرت سے دعا کریں گے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب کی عطا بہت زیادہ ہے،
یعنی بندہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا. قبولیت کبھی اس طرح ہوگی کہ جو چیز مانگی وہ مل جائے گی، کبھی اس طرح دعا کی قبولیت ہوگی کہ بندے کے لیے اس دعا کے بدلے میں آخرت میں اجر و ثواب اکٹھا کر دیا جائے گا، یا پھر اس پر آنے والی مصیبت کو دور کر دیا جائے گا. تو پیارے بچوں، اس حدیث پاک سے میں کیا پتہ چلا کہ ہمیں بھی جس طرح صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم تو اب زیادہ دعا کریں گے، تو ہمیں بھی دعا کثرت سے کرنی چاہیے. روزانہ رب کی بارگاہ میں سوال کرنا چاہیے، 5 نمازوں کے بعد بھی دعا کرنی چاہیے. ویسے بھی اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے پیر و مرشد کے لیے، بلکہ ساری امت کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور انسان کو کچھ بھی چاہیے ہو تو بچوں حقیقتاً دینے والی ذات اللہ کی ہے. حقیقتاً کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو ہمیں ہر چیز کس سے مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. تو رب کی بارگاہ میں سوال کرنا چاہیے، جس چیز کی بھی طلب ہو، جو بھی مشکل آ جائے، مسئلہ آ جائے، پرابلم آ جائے، ہمیں کس کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں، اور کثرت سے دعا کرنی ہے. اور اگر دعا قبول ہونے کے آثار ظاہر نہ ہو رہے ہوں تو ہمیں پریشان نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، بلکہ رب کی رحمت پر نظر کرنی ہے کہ جو اللہ کرتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ جو ہے وہ مکمل ہوا. اب پروگرام کے اختتام پر ہم پیارے پیارے بچوں سے پیاری پیاری احادیث مبارکہ روایات سنیں گے. تو آپ لوگ تیار ہیں؟ جی. تو پہلے کون سنائے گا؟ لبیک. ماشاءاللہ سب نے یاد کھڑے کر لیے. شاید آپ نہیں سنائیں گے، چاروں بچے سنائیں گے ماشاءاللہ. تو دل کی جانب سے ابتدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نام یہاں سے پوچھے تھے، حدیث ہے یہاں سے سنیں گے. جی حنزلہ آپ سنائیں گے حدیث اور اس کا ترجمہ کریں گے ٹھہر ٹھہر کر، بالکل آرام سے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکرم العلماء. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء کرام کی عزت کرو. ماشاءاللہ بہت پیارا میسیج ہے. علماء کی عزت کرو. اللہ تعالیٰ میں علماء کی عزت کرنے، ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ایک یہاں سے، جی زازان بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم افشوا السلام. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلام عام کرو. سلام عام کرو، مسلمانوں میں سلام عام کرو، مسلمانوں کو سلام کیا کرو. اس کی بڑی برکتیں ہیں، سلامتی نازل ہوتی ہے، ثواب بھی ملتا ہے. جی اسید آپ حدیث پاک سنائیں گے، پہلے عربی میں پھر اس کا ٹرانسلیشن. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سمتا نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. ماشاءاللہ بڑا پیارا میسیج ہے. من سمتا نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. کیونکہ بہت ساری مصیبتیں انسان پر اس وقت آتی ہیں جب انسان زبان کا غلط استعمال کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ میں اچھی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فضول باتوں سے بچنے اور زبان کا قفل مدینہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے. جی سعد بھائی آپ سنائیں گے حدیث پاک. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. ماشاءاللہ بڑی پیاری حدیث پاک ہے. یہ بھی بہت پیارا میسیج. آج تو بچے بڑی پیاری پیاری حدیثیں سنا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ عربی میں سنا رہے ہیں. یہ کڈز مدنی چینل کی برکتیں ہیں کہ یہ بچے کڈز مدنی چینل کے پروگرام دیکھتے ہیں اور پروگرام میں شرکت کرتے ہیں، اور وہاں پر عربی میں حدیثیں یاد کرائی جاتی ہیں. تو یہ دعوت اسلامی کی اور کڈز مدنی چینل کی بہار ہے کہ الحمدللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے عربی میں حدیث یاد کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں. تو پیارے بچوں اگر آپ بھی احادیث یاد کرنا چاہتے ہیں تو کڈز مدنی چینل کے پروگرام غور کے ساتھ ملاحظہ کیا کریں، دیکھا کریں، کاپی پین اپنے ساتھ رکھا کریں، جو بھی اچھی بات آپ کو سننے کو ملے اسے لکھ لیا کریں. تو یہ بھی بہت پیارا میسیج ہے کہ نماز دین کا ستون ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. اگر آپ اس پروگرام کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں یا کڈز مدنی چینل کے دیگر پروگرام کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل کڈز مدنی چینل، اس کو آپ سبسکرائب کیجئے. اس یوٹیوب چینل پر تمام پروگرامز موجود ہوتے ہیں جن کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی باتیں کرنے، سچی باتیں کرنے اور سچی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. میٹھی میٹھی باتیں، سچی سچی باتیں، میٹھے نبی کی باتیں، سچے نبی کی باتیں، میٹھے نبی کی باتیں، سچے نبی کی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں. پیارے پیارے یہ سلسلے دیکھ کے سب کے دل کھلے.